बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम रीड सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है एक न्यू नावल। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट रीड करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट सेशन आज भी एंड पे पढ़ेंगे क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है आजकल। आज तो बहुत शदीद ख़राब है, तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है कि मैं घंटे की कर लूँ और रिकॉर्डिंग। तो पहले यही है कि नावल एंड हो जाए, उसके बाद जल्दी जल्दी कमेंट सेशन कर ले लेंगे, ठीक है। तो दुआ में याद रखें कि अल्लाह पाक मुझे सेट कर दे, फिर पहले की तरह रूटीन हो जाए। तो आए पहले नावल पढ़ते हैं। और हाँ जी, ये भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे अगर तबीयत ज़्यादा हो गई ना तो फिर किसी दिन ऑफ भी बच सकता है। वैसे तो मैंने आपके लिए कोशिश करूँगी छुट्टी ना करूँ, लेकिन एमरजेंसी का मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। आए पढ़ते हैं नावल अपना। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। बहुत देर बाद इसकी सवालिया नज़रों के जवाब में जो कुछ सरदार गुल हाशिम ने कहा वो खानजादी शहर के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। इसके हाथों में मौजूद किताब लरस गई। खानजादी, तुम बिला मुबालका बहुत अच्छी हो, एक इंसान के आइडियल से भी बढ़कर हो। और सबसे प्लीज़ सरदार साईं अपने मतलब की बात करें, बात की हेरा फेरी हमें अच्छी नहीं लगती। इसने सख्ती से कहते हुए गुल हाशिम को रोक दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बंधन हमारे दरमियान है वो किसी भी तरफ से खुशी और मोहब्बत में नहीं बांधा गया, क्योंकि तुमने अपने भाइयों की इज्जत, गैरत और अना बुलंद रखने के लिए एक अनदेखे शख्स को कबूल कर लिया और मैंने अपनी बहन का घर उजड़ने के डर से एक अनचाही लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। लफ्ज़ अनचाही पे इसने एकदम पलके उठाकर गुल हाशिम को देखा, यूँ जैसे कह रही हो कि सरदार साईं ये तुम्हारी जुर्रत है कि मुझे अनचाही कह रहे हो, वरना मेरी अहमियत मेरे भाइयों से पूछो जो तुम्हें इस लफ्ज़ की सज़ा देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूरी के तकाजे पूरा कराऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो और मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ। गुल हाशिम बात तो कर रहा था लेकिन उलझ भी रहा था कि खानजादी शहर के सामने अपना मतलब कैसे वाज़ह करे कि वो तलाक के बावजूद इसकी मदद भी करते। ये सब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आप इस अनचाही से क्या चाहते हैं। खानजादी, तुम जानते हो अगर मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो मेहरबानों का घर भी उजड़ जाएगा। वो मुस्तरब से लहजे में कहता सोफे से खड़ा हो गया। अच्छा जी, फिर चांदा होएगा बुजदल के तलाक भी हो जाए तो मेरे तो गल भी ना आवे। गोया आप चाहते हैं कि आपकी बहन का घर भी ना उजड़े और आपका दिल भी आबाद रहे। इसकी बात पर गुल हाशिम ने चौंक कर इसे देखा। हाँ सरदार साईं, मैं अनजान नहीं हूँ कि आपके दिल में कोई है, अगरचे मैं पहले रोज़ से ये जान गई थी कि खानजादी शहरे को नज़रअंदाज करना किसी अंधे के लिए भी इतना आसान नहीं जितना आपने किया। फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी कि मेरे मुकाबिल कोई और भी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो कौन है जिसके सामने खानजादी शहर की ज़ात काबिल तवज्जो न हुई। इसके लहजे और अंदाज की तमकनत इसके सामने उमट के सामने आई। ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी को भी तुम्हारे मुकाबिल नहीं ठहरा सकता। तुम बहुत अच्छी हो, फ़र्क सिर्फ इसका इतना है कि मेरा दिल इसकी सिमत माइल है। मैं इससे बचपन से मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी भी इसी से करना चाहता था, लेकिन मेहरबानों की वजह से मुझे अपना दिल मारना पड़ा। गुल हाशिम ने तेरी से वजाहत दी क्योंकि इसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। अब आप अपना दिल जिंदा करना चाहते हैं? इसके सवाल पर वह खामोश था तो इसके खामोश इतराफ़ पर को फ़ौरन जान गई। अंजाम सोचा आपने? अंजाम से तो डर लगता है खानजादी, प्लीज़ मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती, क्योंकि तुम्हें तलाक देने की सूरत में मेहरबानों का घर तबाह हो जाएगा और तुम्हें तलाक ना देने की सूरत में मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैं अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाया तो कभी किसी से मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहूँगा। खानजादी, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश कर चुका हूँ मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा बेदार नहीं हुआ। तुम्हारे होने और ना होने से मेरे जज्बात पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत मुझे ना मिली तो हर चीज़ पर असर होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा होगा। वो इंतहाई शिद्दत से कहता इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ चुका था। आप मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं आपको रोक नहीं रही, लेकिन आप इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हैं? इसने गुल हाशिम की आंखों में देखा। क्योंकि मुझे तुम्हारे तावन की ज़रूरत है। कैसा तावन? तुम अपने भाइयों से कह देना कि तुम खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं आपका दिल आबाद करने के लिए अपने दिल की बर्बादी का सामान करूं? इसके दिल से एक होक उठी तो वो धड़कनों में ही दब गई। और कुछ इसलिए अचानक ही अपने हथियार डाल दिए और हार मान ली। सरदार गुल हाशिम ने ठिठक कर इसे देखा। इसके चेहरे के तमाम तासुरात मुबहम हो चुके थे जिनसे वो कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकता था। नहीं, बस मुझे तुम्हारी इसी मदद की ज़रूरत है। मैं अपने गुज़िश्ता तमाम रवैयों की माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा तुम इस हवेली से जो चाहो लेकर जा सकती हो। सरदार साईं, इस हवेली से तुम्हारा दिल तो मैं ले नहीं सकी और भला क्या लूँगी? दुख की लहर इसके दिलो दिमाग में उठ रही थी, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहती थी और इंतहाई आहिस्ती से इसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। कल आपका मसला हल हो जाएगा, मैं आपको इस कैद से आज़ाद कर दूँगी। वो कहकर कमरे से चली गई और सरदार गुल हाशिम सरशार हो उठा। अब इसकी मोहब्बत इससे दूर नहीं थी। कितना सेल्फिश है।
ارے میرے جگر کا ٹکڑا آیا، مہربانو میرا جگر گوشہ آیا۔ خانزادی شہرے اپنی حویلی میں داخل ہوئی تو خانزادہ افراسیاب اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو کے قریب آئے تھے۔ شہرے ان کے سینے سے لگ گئی، دو آنسو بہہ کر ان کی چادر میں گم ہو گئے۔ لالا سائیں اتنے دن ہو گئے آپ میری طرف نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہی۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی، اتنے میں بھرجائی مہربانو بھی قریب آ چکی تھی۔ ارے شہرے آئی ہے، وہ بھی اسے دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ ان سے گلے مل کر وہ ان کا حوال پوچھنے لگی، لیکن بھرجائی مہربانو کی نظریں گل ہاشم کو تلاش رہی تھی۔ ہاشم نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ آئے تھے، مجھے گیٹ تک چھوڑ کے چلے گئے، شاید کسی کام کی جلدی تھی۔ وہ نظریں چرا کر کہتی اندر آگئی، سامنے اس بڑی خانزادی اپنے تخت پر براجمان تھی۔ سلام اماں سائیں۔ قریب آ کر انہیں متوجہ کیا، اچانک اسے سامنے دیکھ کر وادی صدقے ہونے لگی اور وہ ان سے مل کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کر کے بیڈ پر گرتے اس کے ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے۔ وہ کل سے نڈھال ہو چکی تھی، آنسوؤں کا سیلاب اس کی پوری ہستی کو ڈبو رہا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ اس کے دل پر بوجھ ہوں میں، وہ مجھ سے محبت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں انچاہی ہوں۔ میں اس کی حویلی سے کچھ بھی لے کر جا سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کے لیے میں اسے اچھی نہیں لگتی۔ میرے لیے اس کے دل میں کوئی بھی جذبہ بیدار نہیں ہو سکا۔ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجبوری کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اسے ہر چیز کی فکر ہے، اسے مہربانوں کا گھر اجڑنے کا خدشہ تھا، اسے اپنی زندگی تباہ ہونے کی فکر تھی۔ اسے میرے دل کی بربادی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اسے میری ہستی خاک میں ملانے سے خوف کیوں نہیں آیا؟ اسے میرا خیال بھی کرنا چاہیے تھا، اسے کسی اور کے دل کا خیال تھا، اسے اپنے دل کا خیال تھا، اسے میرے دل کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ تکیہ چہرے پر رکھے تڑپ تڑپ کے روتی اپنی ہچکیوں کو دبا رہی تھی، کیونکہ اگر اس کی ان چیخوں کی آوازیں اس کے بھائیوں تک پہنچ جاتی تو کھڑے کھڑے بھرجائی مہربانو اور سردار گل ہاشم کی سزا کے آرڈر جاری ہو جاتے، اور ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے سب خود ہی چپ چاپ سہنا تھا، اپنے دل پر جبر کرنا تھا اور سردار گل ہاشم کے ساتھ تعاون کرنا تھا۔ اس کے دل کی دنیا بچانی تھی، چاہے اس کوشش میں اپنے دل کی دنیا ویران ہو جاتی۔ خانزادی شہرے 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ابھی وہ 1 سال کی تھی جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنے بھائیوں کے پاس خوش رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے اصول اور قبیلے سے بغاوت کر کے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور اس نے شہر جانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے عہد کیا کہ کبھی ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی، ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رکھے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہیں بھی اس کی طرف سے شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بیاہنے کے لیے بہت اونچے اونچے خواب دیکھتے تھے، مگر 2 سال پہلے قبیلے میں ہونے والے ایک جھگڑے نے ان کے خواب چکنا چور کر ڈالے۔ خانزادہ افراسیاب اور خانزادہ وہاب سے 3 آدمی قتل ہو گئے۔ معاملہ جدی پشتی دشمنی کا چلا آ رہا تھا جب بھی دشمنوں کی نیت میں فتور آ کر اس نیت کی خبر خانزادہ افراسیاب کو پہنچ گئی۔ وہ مر بھی جاتے تو اپنی بہن کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے تھے، لیکن پنچایت کے فیصلے کے مطابق وہ خون بہا دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دن رات سوچنے کے بعد ایک خیال آیا اور پرسکون ہو گئے۔ مہربانو، اگر چھوٹی خانزادی کو تمہاری بھرجائی بنا دے تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے صوفے پر بازو رکھتے ہوئے پھیلاتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہربانو کا ہاتھ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تھم گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم جو کہہ رہے ہیں تم سن چکی ہو، لیکن خان صاحب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسی ہوگا جیسے ہمارا اور تمہارا نکاح ہوا تھا، فرق اتنا ہوگا کہ ہم تمہیں دھوم دھام سے بیاہ کر لائے تھے اور تمہارا بھائی خاموشی سے چھوٹی خانزادی کو بیاہنے آئے گا۔ خان سے پہلے گل ہاشم سے بات تو بس مہربانو بس، ہماری بہن کی شان میں گستاخی مت کرو، کہ تمہارے بھائی کے لیے خوش نصیبی نہیں ہوگی خانزادی شہرے اس کی زوجیت میں جائے گی؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو مزید بولنے سے ٹوک دیا۔ ماں صدقے جائے، ایڈی تیری شہزادی ہے نا تے اگلے بندے نے بھی تے پوچھ لو نا، تیری بھن شہزادی تیرے واسطے لوکاں واسطے تے نہیں نہ ہے۔ جی خان صاحب یہ تو آپ بجا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ پہلے بات ہو جاتی، پھر دیکھو نیک وقت، پرسوں پنچایت کا فیصلہ ہوگا، ہمارے پاس باتیں کرنے کا وقت ہرگز نہیں، ہمیں صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح تم حویلی جاؤ اور رات کو اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا، نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دیں گے۔ اگر خون بہا کے لیے خانزادی کے رشتے کی بات ہوئی تو ہم کہہ دیں گے خانزادی کا نکاح سردار گل ہاشم سے تبھی ہو گیا تھا جب ہماری شادی مہربانوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا بوجھ مہربانوں کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مہربانوں اندر ہی اندر لرز گئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ گل ہاشم کا جھکاؤ بڑے چچا کی بیٹی انجمن کی طرف ہے، اس لیے وہ ہچکچا رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات بھر وہ سوچتی رہی، اور صبح جب حویلی میں داخل ہوئی تو گل ہاشم نے بہن کو دیکھ کر خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ ہماری مہربانوں آپا آئی ہیں۔ وہ خوشی خوشی قریب آیا تھا۔ ایڈا خوش نہ ہو، تیرے نا وارنٹ تے وہ دستخط کرنے آئی ہے، تیرے موت تے پروانے تے۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد مہربانوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو گل ہاشم کی ساری خوشی ہوا ہو گئی، وہ ایک دم بدک کے دور ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں ہاشم، تم نے اس فیصلے سے انکار کر دیا تو خان سے مجھے طلاق دے دیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہاشم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مہربانہ اس وقت حقیقتاً سخت بے بسی کے عالم میں تھی۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور ابھی بہت چھوٹے تھے جب ماں باپ کی دائمی جدائی سہنا پڑی تھی، لیکن ان کے دادا نے انہیں بہت محبت اور لاڈ پیار سے پالا پوسا، بہت توجہ سے ان کی پرورش کی۔ مہربانوں بڑی تھی، اس لیے ان کی شادی کے فرض سے جلدی سبکدوش ہو گئے، لیکن اب وہ گل ہاشم کی دلہن آنے کے خواب سے جا رہی تھی اور عنقریب وہ کوئی رسم کرنا چاہتے تھے، لیکن
آج مہربانوں کی التجا سن کر پریشان ہو اٹھے تھے اور انہیں مہربانوں کی خاطر گل ہاشم کے سامنے بولنا پڑا. ہاشم، اس وقت تمہاری بہن تمہارے گھر سوالی بن کے آئی ہے. اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تمہارا انکار اس کی زندگی میں طوفان لا سکتا ہے. لیکن دادا جان، میرا اقرار میری زندگی میں طوفان لے آئے، کیونکہ میں اپنے دل کا کیا کروں گا؟ بیٹا، تم اپنے دل سے تو لڑ سکتے لیکن بہن کے مقدر سے نہیں لڑ سکتے. اگر اسے طلاق ہوگی تو لوگوں کی زبانوں کو کیسے روکو گے؟ دادا جان اسے تحمل اور سلیقے سے سمجھا رہے تھے. اگر خانزادہ افراد سے بہن کے مقدر سے لڑ سکتے تو میں بھی لڑ سکتا ہوں. میری بہن بھی مجھ پر بوجھ نہیں ہوگی. گل ہاشم اپنے دل کی دنیا بچانے کے لیے کوئی بھی جنگ لڑنے کو تیار تھا. تمہاری بہن تم پر کبھی نہیں بوجھ بن سکتی، لیکن تمہاری بہن کی ممتا تم پر ضرور بن جائے گی. اپنے بچوں سے بچھڑ کر وہ کیسے سکھ کی نیند سو سکے گی؟ انہوں نے اسے ہر اونچ نیچ سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا. گل ہاشم مجبوری کے اس جال میں جکڑتے ہوئے پھڑپڑانے لگا، لیکن وہ اس کے سوا کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا، کیونکہ معاملہ نازک رشتوں کا تھا. اسے ہتھیار ڈالنا پڑے، دل کو کچلنا پڑا، اپنے خواب، اپنی خواہش، اپنے محبت کو دفن کرنا پڑا. اور کافی حد تک تلخی بھی زبان کا حصہ بن گئی تھی، جسے اس نے پہلی رات ہی خانزادی شہرے پر آزمایا تھا. نکاح کے بول پڑنے کے ساتھ ہی نہ جانے کون سا الہامی جذبہ تھا جو خانزادی شہرے کے دل پر نازل ہوا، اور وہ سردار گل ہاشم کی طرف مائل ہوتی گئی. اس کا دل اسے پاگل کیے دے رہا تھا، اور وہ سردار گل ہاشم کی سمت دیکھے بنا چپ چاپ بیٹھی رہی. تھوڑی دیر بعد چند لوگوں کی خفیہ موجودگی میں اس کی رخصتی ہوئی، لیکن گل ہاشم کے کمرے میں آ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئی، کیونکہ اس کے تیور خاصے جارحاں نہ تھے. تمہارے بھائی درندگی کی حد پار کر چکے. پہلے تو قتل کرتے، پھر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے. وہ ایک دم پھٹ پڑا. انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا، محض اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کرنا پڑی، جس کی زد میں وہ لوگ بھی آگے. ان کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی. وہ قتل کرے یا نہ کرے، لیکن انسان کو زندہ ضرور دفن کر دیتے. وہ زہر اگر رہا تھا. خانزادی شہرے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے شوہر کے دل میں پلنے والی اپنے بھائیوں کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی. کسے زندہ دفن کیا انہوں نے؟ شاید تمہیں. وہ جب آ کر کہتا، اپنے کرتے کے بٹن کھولتا، پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا. دلہن بنی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی. وہ ایک تو سردار گل ہاشم کے خاندان والوں کو بس اچانک افتاد کی خبر نہیں تھی، اور دوسرے اس کے چچا سائیں کی فیملی ناراضگی کے اظہار کرتے اس کی دلہن دیکھنے بھی نہیں. آخر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے امیدیں باندھ رکھی تھی، جو آج ٹوٹ گئی. اسی لیے نکاح میں شرکت کے لیے دادا جان کے ساتھ چچا سائیں ہی گئے تھے. وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو خانزادی شہرے کو حمز ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر ٹھہر گیا اور اس کے سامنے آ رکا. یہ بات بھول جاؤ کہ جو راج تم نے اپنے بھائیوں کے دلوں پہ کیا، وہی راج تم سردار گل ہاشم کے دل میں کرو گی. تمہارا حسن، تمہاری تعلیم، تمہارا خاندان، تمہاری جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا. ڈریسنگ روم وہ ہے، تم کپڑے بدل سکتی ہو. وہ ڈریسنگ روم کی سمت اشارہ کر کے بیٹھ کی سمت بڑھ گیا، اور وہ حیرت سے گنگ کھڑی دیکھتی رہ گئی. کبھی کبھی انسان کے حالات اسے اٹ سے فرش پر لا پٹکتے ہیں. ایسا ہی کچھ خانزادی شہرے کے ساتھ بھی ہوا تھا. وہ بھی سردار گل ہاشم کو بنا مانگے ملی تھی، جب ہی قدر کھو بیٹھی، ورنہ خانزادوں کا اکلوتا داماد بننا قبیلے کے کئی لوگوں کا خواب تھا. وہ لائٹ بجھا کر زیرو پاور بلب آن کر چکا تھا. خانزادی شہرے پر مشکل قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم تک گئی تھی. بس کی کتا جائے، کسی نو جنوں عزت راس نہیں آندی. اور آج 2 سال بعد اسے طلاق دینے کا فیصلہ سنا کر خانزادوں کی حویلی واپس چھوڑ گیا تھا. ان 2 سالوں میں کبھی بھی خانزادی شہرے نے اسے اپنے حقوق کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا. کبھی اس کی ستمگری کی نشاندہی نہیں کی، کبھی اس کی بے روحی پر واویلا نہیں کیا. ہمیشہ چپ چاپ اس کا ہر رویہ برداشت کیا. شاید اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. شاید اس لیے کہ وہ مہربانوں کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا اگر خانزادہ افراد سے آپ کو سردار گل ہاشم کے رویے کی بھنک بھی پڑ گئی تو پھر جائے مہربانوں کا جینا دوبر کر دیں گے. یا پھر اس لیے وہ چپ سادگی کے سے سردار گل ہاشم سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنا بھی نہیں سکتی تھی. وہ اسے جدا ہو جانے کا حکم سنا چکا تھا، اسے انچاہی قرار دے چکا تھا، اور اسی بات پر روئے جا رہی تھی کہ 2 سال کی رفاقت اور ریاضت کے بعد بھی وہ انچاہی رہی. یہی دکھ اسے ہچکیوں سے رلا رہا تھا، یہی احساس تکلیف دے رہا تھا. وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہاں تک کہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس کے منچ میں طہارت پر غور بھی نہیں کر سکا. خانزادی میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا. یکدم چیخ اٹھا، لیکن پھر اتنی دیری سے لب بھیج کے. خانزادی کمرے میں تو کیا، اس حویلی میں بھی نہیں تھی. لاکھ لعنت تیرے تو، لاکھ لعنت. ضرورتاں واسطے چیزاں واسطے تو خانزادی چاہیے ہے، بے غیرتا. کیا بات ہے سائیں؟ ملازمہ اس کی دھاڑ سن کر بھاگی آئی. نہیں کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہتا وارڈروب کے پٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا. انداز میں اچانک شکستگی اتر آئی. وہ متواتر 2 روز سے اسی طرح بے ساختگی میں سے ہزاروں بار پکار چکا تھا، کبھی چائے کے لیے، کبھی دودھ کے لیے، کبھی تولیہ کے لیے، اور کبھی کپڑوں کے لیے. لیکن اس کی ہر پکار پر فوراً بھاگ کر آنے والی 2 روز سے ایک بھی پکار پر نہیں آئی. وہ ہمیشہ سے محض اسے نیچے دکھانے کے لیے، اسے اپنی کنیز ثابت کرنے کے لیے اپنے کام اسی سے کرواتا تھا. چاہے صرف واسکٹ ہینگر میں لٹکانی ہوتی، ساری ذمہ داری اسی پر تھی. اور وہ اتنا غرور رکھنے والی، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے دوڑی جاتی تھی، جس پر گل ہاشم کو حیرت تو ہوتی لیکن اظہار نہیں کرتا تھا. وہ اس کی کنیز بننے میں کوئی آڑ نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا. شوہر نے بس عزت نہیں پچی، اور وہ شوہر کے حقوق جانتی تھی.
تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تو اسے یوں ہی بوجھل انداز میں بیٹھے دیکھ کر خفگی سے بولے، میں نہیں جا رہا، آپ چچا سائی سے کہہ دیجیے مجھے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ اس وقت چچا سائی کی حویلی ان کے چھوٹے بیٹے سے ملنے جا رہا تھا جو کل ہی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن اس سے ملنے سے زیادہ اسے ارجمند کو دیکھنے کی خوشی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ خوشی نہ جانے اس بوجھل پن میں کہاں گم ہو گئی۔ ساتھ جانے میں جا کر جھوٹ بولوں گا کیا؟ اٹھو ابھی تھوڑی دیر تک آتے تھے، تمہاری چچی بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ دادا جان نے اسے زبردستی ساتھ چلنے کے لیے تیار تو کر لیا لیکن اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر سکے۔ اپنے کزن سے مل کر سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس پر چھائی مسپرد کی دور نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، اب کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ارجمند اسے باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے چلی گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے کھڑا پاؤں کے قریب رکھے گملے کو دیکھنے لگا جو ویرانی کے عروج پر تھا۔ اس کی آغوش خشک پتوں سے بھری ہوئی تھی اور ان پتوں میں ہوا کی سرسراہٹ سے اضطراب برپا ہو رہا تھا، بالکل ایسا اضطراب جیسا سردار گل ہاشم کی ذات میں پھیلا ہوا تھا جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ کہ تو ڈنگر ہے، تو کھوتا ہے، آپ کچھ چھپا رہے ہیں شاید۔ کہا نا کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم غصے سے چٹک گیا اور ارجمند کی سمت پلٹا۔ اسے اپنے لہجے اور انداز کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری خانزادی، آئی ایم سوری۔ یوں ہی غصے میں بس پلیز بس کریں، اس سے زیادہ پریشانی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ آپ مجھے خانزادی کہہ رہے ہیں؟ کیا خانزادی اتنی سر پر سوار ہو گئی؟ ارجمند کا کاٹدار لہجہ سردار گل ہاشم کو اور بھی بے بس کر گیا۔ اپنی بے ساختگی اور بے خودی میں وہ اسے خانزادی کے نام سے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ پلیز ارجمند، آئی ایم سوری، میری طبیعت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں مجھے خود علم نہیں، تم مائنڈ مت کرنا، اور میرا خیال ہے مجھے اس وقت گھر چلنا چاہیے۔ وہ کنپٹی مسلتا ہوا کہہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد وہاں سے لوٹ آیا لیکن حویلی میں جگہ جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید پاگل ہونے لگا، سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے سگریٹوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن خانزادی شہرے کی کمی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اسے بھولنے کی کوشش میں نڈھال ہونے لگا دماغ، سوچو کہ یہ الگار سے شل ہو گیا۔ چنگی ہوئی تیرے وغیرہ ڈیزرو یہی کرتا۔ دادا جان بارہا خانزادی شہرے کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کر چکے تھے، لیکن گل ہاشم ان کے سامنے اصل بات بتا نہیں پا رہا تھا کہ خانزادی شہرے ہمیشہ کے لیے جا چکے اور وہ اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہے۔ اگر اس بات سے باخبر ہو جاتے تو یقیناً گل ہاشم کو سخت سوچ سننا پڑتی، اس لیے وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید خانزادی شہرے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو۔ وہ تو یہاں سے جا کر بالکل ہی لا تعلق ہو گئی تھی، گل ہاشم سے آئندہ کا لائے عمل بھی دریافت نہیں کیا۔ سائیں بی بی کا فون ہے۔ وہ بھی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب ملازمہ کارڈ ہاتھ میں لیے قریب آ گئی۔ گل ہاشم نے بےتابی سے ریسیور تھاما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم کہاں ہوتے ہو؟ مہربان ہو آپ نے چھوٹتے استفسار کیا۔ گھر ہی ہوتا ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں، شہرے اتنے دنوں سے آئی ہوئے، تم نہ ملنے آئے نہ ہی فون کیا، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تم دونوں کا؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت۔ وہ کہاں ہے؟ بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھا اور مہربان ہو آپ نے شہرے کو بلا کر فونے سے تھما دیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف اس کی مدھم میلوں کی آواز سن کر گل ہاشم کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، وہ الجھ سا گیا۔ ٹھیک ہوں، مختصراً کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ گل ہاشم اس بولتی خاموشی سے دل ہی دل میں جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آئی ایم سوری، وہ آہستگی سے بولی۔ سوری فار واٹ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میں ابھی تک لارا صحیح سے بات نہیں کر سکی، ان فیکٹ آج کل گھر میں ارباب لالا کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، اگر میں نے اپنا مسئلہ کہہ دیا تو سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ارباب لالا کی شادی کے بعد بات کر لوں۔ وہ انتہائی مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ میں فون بند کروں؟ وہ یقیناً بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ ایز یو وش، وہ گہرے سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ خانزادی شہرے نے اللہ حافظ کہہ کر فوراً رابطہ منقطع کر ڈالا، وہ ریسیور کو گھومتا رہ گیا۔ کیا ہے؟ میں خانزادی کو آزاد کرتے کرتے خود عجیب سی قید کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ اسے بھولنے کی کوشش میں اس کی یاد کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جو پہلو میں رہ کر مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی اب متواتر پہلو کے ایک گوشے سے دھڑکتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اسے اپنی کنیز بناتے بناتے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کا عادی ہو چکا، میں ادھورا ہوں اس کے بغیر۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا، لیکن اپنے دل میں بیدار ہونے والے اس بے نام جذبے اور اس جان لیوا احساس سے دامن نہیں بچا پا رہا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خواب، اس کے احساس جیسے اسی سے وابستہ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اس کے احساسات کا مرکز بن چکی تھی۔ خان سائی نے آپ کو حویلی بلوایا آج شام 5 بجے۔ جیپ سے اتر کر قریب آنے والے ملازم نے اسے اطلاع دی تو لمحہ بھر کے لیے سردار گل ہاشم ٹھٹک گیا۔ خیریت تو ہے؟ سائیں یہ تو آپ کو آ کر ہی پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ملازم مؤدب انداز سے کھڑا پیغام پہنچا رہا تھا۔ بیٹھو، چائے پی کر جانا، چائے پانی پی کر جانا۔ اس نے ملازم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گستاخی معاف سائیں، مجھے اس وقت کہیں اور بھی کام سے جانا، آپ اجازت دیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ گل ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی اور اپنی مضبوط کلائی پر بندھی کھڑی دیکھی۔ ابھی دن کے 12 بجے تھے، ابھی پورے 5 گھنٹے کا انتظار کا سامنا کرنا تھا۔ کہیں اس نے پہلے تو نہیں بات کر ڈالی؟ اسے چہرے کی طرف سے خدشہ اور متواتر 5 گھنٹے وہ عجیب عجیب خدشوں اور وہموں کا شکار ہے۔ بڑی مشکلوں سے شام کے 5 بجے وہ حویلی پہنچا۔ وہاں اس کا استقبال کافی خوش دلی سے کیا گیا۔ کیا حال چال ہے سردار سائیں، بڑے مصروف ہوتے ہو؟ خانزادہ افرا صاحب اپنے سالے اور بہنوئی سے کافی اپنائیت سے مخاطب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان اور زمینوں کے بکھیڑوں میں پڑھ کے انسان فارغ کب رہ سکتا ہے؟ وہ بھی بے حد سنجیدگی اور متانت سے جواب دے رہا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مرد کی مردانگی اس کے کام، اس کی محنت سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اپنی گھر والی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کر سکو؟ گل ہاشم ان کی بات پر چونکا، پھر سنبھل گیا۔
گھر والی اپنے میکے میں، اس لیے ذرا پریشانی نہیں، آخر وہ اپنے بھائیوں کے گھر میں ہے۔ سردار صاحب پھر تو ہر گھر والی اپنے میکے میں اچھی لگتی ہوگی، آخر اس کے بھائیوں کا گھر جو ہوتا ہے۔ اس کا جواب جو بانی رکھتا تھا گل ہاشم اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ بہرحال ہم نے تمہیں اس لیے بلایا کہ ہم ارباب کی شادی طے کر چکے ہیں، ابھی تاریخ طے کر رہے ہیں، کرنی ہے، تم ہمارے اکلوتے داماد ہو، اس لیے تم سے صلاح مشورہ کرنا تھا، سوچ رہے کل تاریخ بھی طے ہو جائے۔ انہوں نے بات شروع کی تو گل ہاشم بھی بغور دیکھتا رہا، باقی 4 بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ سردار سائی کو بڑی بیگم نے بلایا۔ خان سائی ملازمہ اندر داخل ہوئی، تب گل ہاشم کو مردانے سے نکل کر حویلی کے اندر آنا پڑا۔ سلام اماں سائی، خانزادی شہرے کی ماں کو جھک کر سلام کیا تو جواباً انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو آباد رہو۔ وہ داماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کافی دیر حال احوال پوچھتی رہی اور وہ نہ جانے کہ پہلو بدلتا لاشعوری طور پر خانزادی شہرے کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں سے تمہاری آمد کا علم نہیں شاید۔ مہربانو آپا نے آہستگی سے اشارہ کیا، وہ ٹھٹک گیا۔ دل بے اختیار مسئلہ کہ اسے ملنے، اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں جانا چاہیے، اور جہاں انسان کا دل مچل جائے وہاں سنبھل جانا دشوار ہی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قدموں کو نہیں روک سکا تھا۔ ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اس کے کمرے تک جا رہا تھا۔ پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی۔ دستک کے جواب میں خاموشی ملی تو دروازہ دھکیلنا پڑا، جو کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی ریاست کی ملکہ کی خوابگاہ میں آ گیا، جہاں ہر چیز ہی خوابیدہ لگ رہی تھی، جہاں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی سوچنا پڑا تھا۔ سب کچھ ایک شان تمکنت سے سجا ہوا تھا، لیکن وہ خود نہ جانے کہاں تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بیڈ تک آ گیا۔ باتھ روم کے دھندلے شیشے اور دھندلے پردوں سے ملکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا وہ باتھ روم میں ہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد وہ بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر نکلی۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکی، لیکن گل ہاشم اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ شاید وہ اسے اس نظر سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کی حصار اس کے گرد سے ہٹا نہیں سکا، اور خانزادی شہرے پرتپش نظروں کی آنچ محسوس کرتے ہوئے یکدم پلٹی۔ گل ہاشم کو سامنے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ آپ یہاں میرے بیڈ روم میں؟ کیوں، میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے قریب آ گیا، جبکہ شہرے بوکھلا گئی۔ وہ اس وقت جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس طرح اجازت کے بغیر وہ نامحسوس انداز سے بالوں میں لپٹا تولیہ اپنے کندھوں پر کھینچ چکی تھی، جس کے نتیجے میں انتہائی گھنے سیاہ بال اس کے گرد گھٹاؤں کی مانند بکھر کر اسی پوری کمر ڈھانپ چکے تھے۔ اجازت لے کر اجنبی کے کمرے میں آ جاتا، جبکہ یہ کمرہ تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے قریب سے بغور دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ بھی آپ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کا ہی ہے۔ آپ کو یہاں آنے سے پہلے کم از کم اپنے اور میرے تعلق کی نوعیت سوچ لینا چاہیے تھی کہ کس موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے میں سوچ کر ہی آیا ہوں، اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے بھیگی زلفوں کو آہستگی سے پیچھے ہٹایا۔ اس حرکت سے گل ہاشم کی انگلیوں کے پورے اس کے رخساروں سے ٹکرائیں تو خانزادی شہرے کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ پلیز آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹتے تولیے کو دوپٹے کی طرح اوڑھنے کی کوشش میں تھی۔ گل ہاشم نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے ہوش چھین کر کہہ رہی ہو کہ میں ہوش پہ تو ہوں؟ جانتی ہوں میں کیسے جی رہا ہوں تمہارے بغیر؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے بہت ضبط سے اپنی آواز دبا کر بولا۔ شہرے نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اتنے دنوں کی بے قراری، بے تابی اور رت جگہ سب بہت واضح تحریر میں رقم تھے۔ میں جان کر کیا کروں گی سردار سائی؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ تمہیں جاننا ہوگا خانزادی، کیونکہ میری حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ میں تمہیں پاگلوں کی طرح پکارتا ہوں، میں تمہیں دیوانوں کی طرح یاد کرتا ہوں، میں تمہیں ہری چیزیں چھو کر تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ میں رات بھر تنہا بستر پر سو نہیں پاتا، صرف تمہاری وجہ سے۔ کیوں نہیں سو پاتے؟ کیوں پکارتے ہیں؟ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں جی رہے ہیں میرے بغیر اس حال میں؟ بقول آپ کے، میں آپ کے لیے ایک انچاہی لڑکی ہوں، 2 سال انچاہی بن کے گزار دیے، لیکن پھر بھی آپ سے یہی سننے کو ملا کہ میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہیں ہو سکا۔ مجھ سے نکاح کرتے وقت آپ کو اپنا دل مارنا پڑا۔ آپ نے مجھ سے محبت کرنے کی کوشش بھی کر کے دیکھ لی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر اب کیوں مجھے اپنا حال سنا رہے ہیں؟ وہ تلخی سے کہتے اس کی گرفت سے دور ہوگی۔ اب اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم سے دور ہو کر مجھے پتہ چلا کہ کبھی کبھی وہ چیز بھی ہماری زندگی کے لیے اہم ہوتی ہے جو ہمیں بن مانگے مل جاتی ہے، جسے بنا مانگے ہماری جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ چیز کتنی ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بخود عنایت کر دی۔ اگر وہی چیز ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مانگتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہ دیتا، تب احساس ہوتا کہ وہ چیز کیا ہے، اور اس حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے منہ موڑ رہے ہیں، اس کے کرم، اس کی عنایت کے شکر گزار نہیں ہیں، ناشکر ہیں۔ وہ کافی مضبوط اور پرسکون انداز سے بات کر رہا تھا۔ شہرے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ بات آپ کو اب معلوم ہوئی ہے کہ ہم بن مانگے ملنے والی چیز کی قدر نہیں کرتے؟ وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اشاروں پر پھیلا چکی تھی۔ ہاں اب معلوم ہوئی ہے۔ شاید تم 10 سال اور بھی میرے پاس رہتی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی، ملازموں کی طرح بھاگ بھاگ کر کام کرتی، اپنا آپ میری خاطر ہلکان کر لیتی، تب بھی مجھے احساس نہ ہوتا، کیونکہ جو چیز انسان کی دسترس میں ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو چیز نظر کے سامنے ہو اسے دیکھنے کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن جب وہی چیز چھن جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا مقام، کیا اہمیت رکھتی تھی۔ میں 2 سال تمہاری قدر نہیں جان سکا، کیونکہ 2 سال تم ہر لمحہ ہر گھڑی میرے قریب رہی ہو، لیکن 2 ہفتوں میں میری زندگی تمہارے بغیر اس قدر ویران اور بدصورت ہو گئی تھی کہ مجھے تمہاری قدر، تمہاری اہمیت کا احساس ہو گیا۔ تم جانتی ہو
احساس محبت کا دوسرا نام ہے. انسان کو ہمیشہ اسی سے محبت ہوتی ہے جس کا احساس ہوتا ہے. بنا احساس کے محبت ہو ہی نہیں سکتی. مجھے تمہارا احساس تمہاری دوری سے ہوا. اس نے خانزادی شہرے کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنے ہاتھ میں دبایا. لیکن مجھے آپ کے احساس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ رخ موڑ کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی. کیا تمہیں میری محبت کی بھی ضرورت نہیں؟ گل ہاشم نے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا. پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں. میں بہت جد کھلا کے کہہ دوں گی لالا سائی کو. آپ پر کوئی الزام نہیں. نہیں خانزادی، میں اپنی زندگی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا. میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکتا. تم میری اور تمہیں صرف میری رہنا ہے. کیوں؟ آپ کی محبت وہ کہاں جائے گی؟ اس نے تلخی سے کہا. وہ محبت نہیں تھی، شاید وہ بچپن کا ساتھ تھا. انسیت تھی جسے وہ محبت کا نام دے بیٹھا. کیونکہ اگر وہ محبت ہوتی تو میں یوں 2 سال اتنی آسانی سے اس کے بغیر کیسے گزار سکتا تھا؟ بلکہ محبت تو یہ ہے جس کے بغیر 2 ہفتے بھی مجھے 2 صدیوں کے سفر لگ رہے ہیں. ان 2 ہفتوں میں تمہیں دیکھنے کی کتنی بے قراری تھی، کتنا بے چین تھا تم سے ملنے کے لیے. تم کبھی اندازہ نہیں کر سکتی میں نے یہ 15 دن کس طرح گزارے ہیں. لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ سختی سے بولی. اور گل ہاشم مسکرا دیا. خانزادی شہرے نے الجھ کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا. تمہاری محبت میں پہلے روز ہی تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا تھا. بڑی بڑی آنکھوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے. اس نے شہرے کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کے شرارت سے کہا. شٹ اپ، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں. وہ چٹک کے کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر دور چلے گی. گل ہاشم نے پہلی بار اس کا یوں برہم انداز دیکھا. وہ غصے اور آنسوں کو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو چکی تھی. وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا تو تیری سے ہیئر برش پھیرتی اپنے لمبے بال سنوار تھی. یار اب معاف بھی کر دو، مجھے تو بنانا بھی نہیں آتا. اس نے آئینے کے سامنے کھڑی شہرے کو عقب سے باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا. گھر چلو، تمہاری ساری ناراضگی، ساری شکایتیں دور کروں گا اور آئندہ خطاؤں سے توبہ کر لوں گا. وہ سرگوشی میں کہتا خانزادی شہرے کو اپنے حلقے میں جکڑے سے پاگل کرنے کے در پہ تھا. چپ کیوں؟ اس نے دوبارہ سرگوشی کی. کوئی جواب نہ ملا تو اس نے آہستگی سے بازو ہٹا کر شہرے کو اپنی سمت موڑ لیا. اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا. پلیز خانزادی، اس طرح رو کر مجھے اور ذرا ندامت کا احساس مت دلاؤ. میں اپنی غلطی کا اعتراف کر چکا ہوں، تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں. اگر تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہو رہا تو تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو. میں تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کر سکتا نا؟ وہ بات کرتے ہوئے بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا. چہرے کے تاثرات بھی سنجیدگی لیے ہوئے تھے. میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، میری زندگی تم سے وابستہ ہے. لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو مجھے بتا دے، تو میں طلاق کے کاغذات تیار کر لوں گا. وہ کہہ کر پلٹ گیا مگر شہرے نے بے اختیار تڑپ کر اس کے کرتے کو پکڑ لیا. ابھی وہ اس کی سمت پلٹا ہی تھا کہ وہ دھواں دھار ہچکیوں سے روتی پلکتی اس کے سینے سے لگ گئی. گل ہاشم کی روح تک شانت ہو گئی. اسے پتہ تھا وہ 2 سالوں کا رکا ہوا سیلاب بہاری اتنے عرصے سے جمع شدہ غبار نکالی اور اس غبار کے بعد ہی سب کچھ واضح ہو سکتا ہے. بہت دیر بعد وہ اس کے آنسوؤں کا حصار محسوس کر کے چپ ہو گئی، پیچھے ہٹنا چاہا. اس نے آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا. وہ سمٹ گئی. گھر چلے؟ اس نے خانزادی چہرے کا چہرہ اونچا کر کے کہا. اس نے آہستگی سے سر اسپات میں ہلا دیا. میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ. وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا. خانزادی شہرے نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا جو گلاب کی مانند کھل اٹھ رہا تھا، جس پہ محبت اور چاہت کی پہلی بہار کا عکس تھا. اور اسے اعتراف کرنا پڑا کہ جو کام کوئی بھی جذبہ نہیں کر سکتا وہ کام احساس کا جذبہ کر سکتا ہے. احساس ہر جذبے پہ حاوی ہے. کسی سے نفرت کرتے کرتے اگر ہمیں اپنی نفرت کا احساس ہو جائے تو احساس نفرت کے جذبے کو بھی مار دیتا ہے. جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا چھوٹو سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور ناول کا نام ہے بات ہے احساس کی. ریٹن بائی نبیلہ عزیز کا یہ ناول ہے. تو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے چھوٹا سا ناول بڑا اچھا لگا. چھوٹا سا ناول تھا اور اس پہ تھا فیوڈل بیس تھا. آپ کو کیسا لگا آپ بھی بتائیے گا. اب ذرا چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف. جی پہلا کمنٹ ہے نیاب رضوان کا. وعلیکم السلام. الحمدللہ طبیعت بس کافی اپسٹ ہے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اوئے ہوئے بڑی ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے، کتنی معصوم لڑکی ہے. بغیرت انسان. یار مجھے بہت بور لگتے ہیں اس طرح کے لوگ جو اپنی بات کر گئے اور کسی اور کی سنتے ہی نہیں ہیں. مجھے بھی زہر لگتے ہیں ایسے بندے. یا بڑی بھونکنا سنا جا نا تو اگلے بندے نہ سننا نہیں ہو کی کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی آ گیا شاہکار ہیرو بھی آ گیا. افنان سمجھدار لڑکا لگا ہے. اچھا جی چلو دیکھ لینے دی سمجھداری. سونیا تے قسمیں واقعی بہت زیادہ لانتی خاتون سی. کتنی بری بات ہے، کتنے معصوم اور اچھے انکل پر اتنا بڑا الزام لگا دیا. یار وہ ڈسی ہوئی ہے لوگوں کی، اپنوں کی ڈسی ہوئی ہے تو اس نے تو الزام لگانا ہی تھا. اور آج کل ویسے بھی کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا. باقی گولی تو مارنی چاہیے. مجھے غصہ آ رہا ہے، کب بتائیں گے پاسٹ کا؟ اگلے قسط میں بتا دیا آپ کو لاسٹ پارٹ میں اس کا پاسٹ. آہو آنٹی نگت واقعی بڑی تیز تھی آگ لگانے میں. پتہ نہیں انہیں نیلا باجی دے بندے تے نظر رکھی ہوئی سی. لانتی ہے نایا کے دونوں بھائی، قسمیں واقعی بہت بڑے لانتی سی.
یار ابھی ختم ہو گئی لیکن پاس نہیں بتایا کیوں میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے. بس آپ کے صبر کا امتحان لینا ہمیں مقصود تھا، تو آپ کو ہم نے نیکسٹ میں بتانا تھا. نیکسٹ اپلوڈ ہو گیا، سن لو جلدی سے. اللہ حافظ. جی اس کے بعد ملک صاحبہ کا کمنٹ ہے، وعلیکم السلام. اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. فرسٹ سین میں سونیا لانتی عورت میں تو بالکل پسند نہیں، میں نے بھی نہیں پسند آئی سی لانتی بے غیرت چول عورت ہو بلی. آہو عنایا باقی انوسینٹ ہے تے وہ لانتی خاتون ہے. اس کی دوستوں سے بھی عنایا کے بارے میں کیسی باتیں کی. وہ دوستیں نہیں تھی، وہ مجھے لگتا ہے وہ جو اس کو دیکھ کے آئی تھی نا وہ تائی کی فیملی تھی اس کی، مطلب یہ حماد کی فیملی تھی وہ. ہاں عنایا چلی گئی. اور سعدیہ بھابی جیسی بھابیاں بھی نصیبوں سے ملتی ہیں، وہ بندی اچھی تھی. اور ہاں بھائی اس کے دونوں بغیرت ہے چول سے. نوید بھی تے وہ بھی دوجا کی نا دا نبیل دونوں چول سی. راحت صاحب کا کریکٹر راہو اچھا تھا واقعی. سونیا تے وہ جڑی ہے نائلہ ماما دیا ہی لگیاں. آہو افنانی ہیرو ہے جناب. آہو عنایا کا ایکس ہسبینڈ دوبارہ آ گیا. سونیا کی وجہ سے عنایا کو ڈیورس نہیں ہوئی تھی، سونیا نے کرتوتاں نہیں ورت تو عنایا دی زندگی تباہ ہوئی سی. اچھا آپ کو شاپنگ والا سین مزے کا لگا جب افنان اور عنایا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ یار وہ شاپنگ والا نہیں، وہ کھانے پینے والا تھا میرا خیال، جو ٹکر وجی سی انہاں دی. آہو لیکن وہاں کا غصہ اور حماد کو دیکھ کر، حماد تو بندہ ویسے کتے آنگے پا دے جنہ زہر میں حماد لگیا نا پچھلے ناول دے وچ. راحت صاحب واقعی بات کر رہے تھے عنایا کے لیے، لیکن یار افنان دی بھی تے گل صحیح ہے نا کہ ہن راحت صاحب دی کول دی نگاہ کمزور ہے کہ نزدیک کا بندہ نظر نہیں آیا اس کو. ہاں نا افنان صاحب نے پہلی نظر دے وچ ہی فدا ہو گیا، لٹو ہو گیا عنایا دے اُتے. ہاں جی عنایا نے واقعی بڑا اچھا کہ پاسٹ کے بارے میں بتا دیا، لیکن راحت صاحب بھی تے اگے دسے نا. باقی ساری ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھی، بہت زیادہ مزہ آیا سن کر. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. دعا بھی کریں میری طبیعت بھی صحیح ہو جائے. زیبی جٹ اب آپ سن رہے ہیں دشت گماں میں بائی صبح اسکول. اچھا جی، اگر وہ معافی دے دیتی تو ہماری ریڈر ناراض ہو جاتی. صحیح بات ہے، آپ کو بھی راضی رکھنا ضروری تھا. تے اور کی بات تو صحیح ہے نا، معافی تو اتنی نہیں نا ملتی. گیمر ای سپورٹ یعنی موصب حسن شاید. آئے ہائے اتنے دن پہلے اس ٹریلر کا ذکر ہوئے تھا، آج پھر اس بیچارے کو یاد کیا جا رہا ہے. تے ہور کی او تے میں جدوں سوچنی کہ انہیں میرے نال کیتی کی سی تے میرے تے دل دے وچوں پھر جو نکلدا نا اودے واسطے میں آئی کانٹ ایکسپلین. مبصرہ کاشف ویری نائس. شرف النساء انا پرست پڑھ رہی ہیں آپ نادیہ امین کا. بنی ناول لڑکی کو آپ نے انصاف دیا، کافی خوشی ہوئی. اگین تھینکس، ویلکم. بہت اچھا ناول تھا، تھینکس، ویلکم. جی آج کا کمنٹ آف دا ڈے ہے فائزہ راجپوت کا کمنٹ، جو کہ اریج کے ناول کے اوپر آیا ہے. مارج اف کیا بندہ ہے یار، ابھی تو بزنس کی دنیا میں قدم نہیں رکھا جناب نے، تو شروعات ہی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. کوئٹہ کا لڑکا سوچ لو کیسا ہوگا، سونا تے ہوئے گا رج کے کمال کا. تے ہور کی بزنس ٹائکون نے منہ توڑ جواب دے دیا. وہ بزنس ٹائکون جو کل تک مارج کو 2 کا سمجھ رہا تھا، یہ ہے ہی کیا، لیکن اس کا سٹرانگ بیک گراؤنڈ دیکھ کر اس کے در پر آ گیا بیٹی کا رشتہ لے کے. تے ہور کی اون دا بیک گراؤنڈ دیکھ کے تے منہ چ ڈال ٹپکی تے آ گیا بیٹی دا رشتہ لے کے. لیکن اگے اوقات یاد دلا دیتی مارج صاحب نے کہ بھائی چل تردا ہو. کیا کہہ رہی ہیں شانز رحمانی، مارج کی کلاس فیلو اور چپکو لڑکی. اب وہ مارج پہ مرتی تو کیا کیا، جب مری جائے تو ٹھیک ہے. صحیح گل ہے یار، ہن ایڈا منڈا چنگا بنیا ہوا تے اچھی چیزوں پہ شہد کی مکھیاں تو آتی ہیں. پھر رحمانی کو تو انکار سن کر پوچھ رہا تھا کہ انکار کر دیا، جس وجہ سے مارج کو اس کو پیپر پر لکھ کر دینا پڑا. نو بھائی سمجھ نہیں آئی، بولنے سے تو ہو سکتا ہے پڑھ کے آ جائے، کی پتہ پڑھ کے بھی نہ آئی ہوئے، نالائق ہوئے، پڑھنا ہی نہ آتا ہوئے. صحیح گل ہے، انہیں تو باہر دا بوا بھی دکھایا سی. آہو یار کسی کو بلا ہی لیتا دھکے مار کے کڈن واسطے، رستہ دکھان واسطے. چلو کوئی نہیں، ان دا بھی ویلا نہیں ہے، اگلی باری مل گیا تو گل ہوئی نا. شانزہ رحمانی کو کیا کہہ رہی ہیں،
شان زر مانی کی کچھ لگتی ہے کیا یہ باندری چھئی بڑی کوئی توپ چیز ہے ہوے گی سکی سڑی واہ یار کپڑے پہننے والی کیڑے تے ہور کی ایدا ہی سی شکر الحمدللہ رحمانی نے تے حالے آنی ہے بستی یاد ہلکی آنچ پہ بستی ہوئی ہے اس کی تو ہلکی آنچ پہ چنگا پکتا ہے بندہ مارج شروع سے پڑھ رہی تھی لڑکا کنوارا ہوگا تو تھرک جھاڑوں گی پر لڑکا نکاح شدہ نکلا نکاح تو ٹھیک تھا اوپر سے بیوی کے عشق میں گٹے گوڈا سمیٹ ڈوبا ہائے میرے نکے نے کے ساتھ آپ کے ساتھ واقعی بڑا پڑا ہوا آپ کا ٹھرک رہ گیا چلو کوئی نہ ارزم تے چاڑ لو ارزم وہ ہے ابھی اس کا رشتہ ہم نے طے کیا ہے ابھی اس کی بات چیت چل رہی ہے تو وہ اس پہ جھاڑ سکتی ہو آپ فائزہ تے ہور کی گفٹ بھیج دینا ویسے یار ایسا بندہ ہونا چاہیے گفٹ تو آئے نا کم از کم اب تو زخرف 21 کی ہوگی رخصتی ہوئے گی کہ جب جی لڑکا اور اس کی فیملی راضی تو کیا کرے گا ارزم گل تو صحیح ہے ارزم نے کرنا بھی کی سی ارزم بیچارے نے تو اپنے ہی دکھ سی کہ میری تیاری کتنا ہوئے گی ارزم مارج کا کھوتا سمجھ لو یا دونوں ایک دوسرے کے کھوتے جن جان ذلیل کرنے والے مخلوق شارٹ بیسٹ فرینڈ بڈیز یس نو ڈاؤٹ مارج تو ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے اس کو جلدی نہیں آگے بھی ارزم کی رگ اس کی رگ رگ سے واقف کیا حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہو اور کہ یار دوست ہی ہوتا جو دوست کو حقیقت وہ دوستی کیا جو اپنے دوست کو حقیقت کا آئینہ نہ دکھا سکے کہ پائی تو ایڈے پانی چاہتے میں تینوں سارا ہی جاننا مینوں نہ چار بہ جا آرام نال لے بھی زخرف کے گھر والوں کے مطابق پرفیکٹ ایج شادی کی ہائے ہمارے دکھ مذاق ہے سیریس نہ لینا نکے نکے دکھ تاڈے اپنی فیملی کو نا زخرف کی فیملی سے ملواؤ یار کوئی گل بات چلے آہو کل ہی تے مارج کو بہت زیادہ ہے بیاہ کی اب مارج کے خوبصورت دن ختم ہونے والے کیونکہ اب کوارا بھی رہے گا تے ہور کی ایک کوارا پھر گیا مارا پھنس گیا دیکھو یہ بیچارہ میں نے جب میری سسٹر کی شادی تھی نا تو میں نے نا اپنے بردر ان لا کو اور نا ان کا نکاح پہلے ہو گیا تھا ایک ویک پہلے تو وہ بردر ان لا کو نا ویڈیو ایڈٹ کر کے بھیج دی سانگ میں قسم مجھے بڑا مزہ آیا تھا اور وہ بھی دیکھ کے ہنس کے کیا دیکھ میں نے کی کہی جاندی بھی اپنی بہن دے بارے میں میں کیا ہور کہ بندہ بتا دے نا بتانا احتیاط ضروری ہے اتنی جلدی شادی میں اعتراض مارج کو ہونا چاہیے تھا لیکن ہو ارزم کرا کیونکہ اس کی خود کی شادی کا کوئی ہوتا پتہ نہیں شدید کوارا ہمارے نال تھا اے تے ہے لیکن انہوں مسئلہ ایسی کہ بھائی میری تیاری نہیں ہوئی ایڈی چھیتی تیاری نہیں ہونی ارزم دس از اونلی فار یو تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم ہم دونوں کی ایک کہانی آجا لگ جا دلے دلے جانے کوئی نہیں میں نے تے ارزم سے زیادہ دکھی فائزہ آپ لگ رہی ہو دلہا ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے کتوں دی لاجک ہے یہ ارزم کی لاجک ہے دلہا دا ہے تے صحیح ذرا ایٹیٹیوڈ دلہے دا ایٹیٹیوڈ ایسی دی تیسی دلہے دی آہو یار ہمارے دلہے کا باہر نکلنے کی وجہ سے نا رنگ خراب ہوتا ہے ارزم جانو تو ہم سے بھی زیادہ کالا ہے شاپنگ کے لیے تے ہور کی ارزم دے اکلوتے جگری یار کا بیاہ ہے تے ارزم بھی بیاہ دی شاپنگ بھی نہ کرے ہاں جی ہو گئی شادی مارج کی اور ایڈی رومانٹک نائٹ رومانٹک تو تھی آہو ارزم کے اوپر اور تو کسی نے ترس نہیں کھایا زخرف بیچاری نے ترس کھا لیا اپنے دیور کے اوپر ہاں ارزم نے صحیح ڈنڈورا پیٹیا مارج کی شادی کا وہ بھی رکھ لی پارٹی بھی رکھ لی اتھے آگے پارٹی تے شانزے فساد بھی پا گئی چول عورت بس سارا کچھ کر کے کرے گئی زخرف کا یار یقین تو نے کر ہی لینا سی کیونکہ وہ کون سا مارج کے ساتھ رہی ہے تو اس کو تو نہیں نا پتا کہ کیا ہے آہو ایک مہینے بعد اری اماں چھڈ گئی سی انہوں خود ہی خوشخبری سمیت لیکن ٹھیک پھر بھی نہ ہوا یہاں بھی ارزم کا غم آیا تے ہور کی ارزم نے انہوں نے بہت سارے مسئلے حل کرائے ہیں ارزم آئی اوہ ہوئے کیا ہو گیا فائزہ ارزم آئی لو یو اتنا اچھا پیارا دوست اف کیسے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم کی ان کی ماں صدقے جائے اچھا ارزم اوکے میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ ارزم میں ٹھڑک جھاڑ سکتے ہو اور آپ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ویسے فون کرنے کے بتایا کہ اس کو اپنی شادی کی پڑی ہے کیونکہ زخرف نے وعدہ کیا
ارے چھوڑے آپ تو میری گردن کے پیچھے پڑ گئے اب پر ہمارے زخرف اور ان کی خوبصورت زندگی نو ڈاؤٹ بیوٹیفل شارٹ موسٹ رومانٹک فرینڈشپ بیس اسٹوری مسٹ ریڈ اینڈ مسٹ شیئر یور ریویوز ود اس نو ڈاؤٹ یار پڑھیں اور اپنے ریویوز کا اظہار کریں سمیرا ارشد بہت اچھا ناول ہے تھینک یو ریچ ویلکم اینجل شاہ نے ہارٹ بھیجے ہیں اور ایمر لکھا ہوا ہے وعلیکم السلام سس پہلی بار آپ کے چینل سے ناول پڑھا ہے ناول تو اچھا ہے پر آپ کا پڑھنے کا سٹائل بہت اچھا اور بہت فنی ہے اتنا خود سے پڑھ کے مزہ نہیں آتا جیسے ایسے سن کے آتا ہے ناول سنتے ہوئے ساتھ بہت باتیں کرتی ہیں آپ تھینک یو ویری مچ آپ کو پڑھنا پسند آ رہا ہے سننا پسند آ رہا ہے تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ مجھے خوشی ہوتی ہے سن کے جب آپ کو کوئی بھی چیز پسند آتی ہے اور آپ لوگ خوش ہوتے ہیں جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے اب انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا مجھے اب اجازت دیں میں چلتی ہوں اللہ حافظ جی